अस्सलाम जी, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और ख़ासकर मैं उन तमाम ख़वातीन का बहुत मशकूर हूँ जो इस वक्त मेरे साथ इस जंग के अंदर जो है वो शामिल हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, कोई लोग ये ना समझे कि व्यूअरशिप का मसला है, डॉलर्स का मसला है। मेरे सब्सक्राइबर ज़रूर इतने ज़्यादा हैं लेकिन मेरी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। वो कोई भी बंदा चेक कर सकता है जाकर के, आपको कोई ऐड चलता हुआ नज़र नहीं आएगा, कोई मतलब कि इसके ऊपर कोई पेड प्रमोशन नहीं चल रही, तो कोई डॉलर्स वाला और जो क्या कहते हैं उसको व्यूज़ वाला तो चक्कर है नहीं। ये एक प्योर जो है वो इखलाकी जंग है जो इस वक्त हम ईमान के लिए लड़ रहे हैं, जो कि उसके साथ जुल्म और ज़्यादती रजब भट्ट की जानिब से की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हर बंदे ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। और नाज़रीन हम अब कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। कल से कुछ वीडियोस चल रही हैं सुलह के हवाले से, वापसी के हवाले से, ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं कि किस तरह ये सुलह वाली एक मुहिम चलाई गई, लोगों को कंफ्यूज किया गया, आप लोगों को एक कन्फ्यूजन के अंदर डाला गया। ये कन्फ्यूजन भी आज आप इसके अंदर दूर करते हैं और बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं, यानी कि ये जो चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर और इस सोशल मीडिया का कितना रोल है। मतलब अगर आप लोग ईमान का साथ देते हैं और रजब के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो उनका घर बच सकता है। ये एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाकी चीज़ें आने से पहले आपने देखा होगा कि अब वो फ़िज़ा नहीं नज़र आ रही कहीं पे भी। वो जो फ़िज़ा खड़ी हुई थी ना अपनी रेटिंग के चक्कर में, वो रेटिंग के चक्कर में खड़ी हुई थी, क्योंकि हम नहीं खड़े हुए, क्योंकि हमारी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। वो नबीहा अली ख़ान के साथ खड़ी हुई थी तो उसका घर बच गया, यानी कि उसके वालिद को आके उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। जो नबीहा का शोहर है हारिस, फिर जनाब हारिस को आके एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। तो ये बड़ा रोल है। सोशल मीडिया के ऊपर वो क्लिप वायरल हुआ था, हालांकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रोग्राम था रमज़ान ट्रांसमिशन, लेकिन वो क्लिप वायरल सोशल मीडिया के ऊपर हुआ। तो आपकी सपोर्ट से ये घर बच सकता है और इस तरह के ना जाने कितने घर बच सकते हैं जब उनको पता होगा यार सोशल मीडिया के ऊपर हमारी वाट लग जाएगी। तो अब नाज़रीन हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। एक तो इस कल्ट को जो है वो ख़त्म करने में आपने मेरा साथ देना है। मैंने कल एक पोस्ट भी लगाई थी कि इस फ़िरौन नुमा शख्स को जो कि एक पूरा का पूरा ग्रुप है, और ये ग्रुप ज़ानियों का ग्रुप है। मैं प्रूफ करता हूँ, मैं बात नहीं कर रहा रोज़े के साथ। ये ज़ानियों का ग्रुप है, ये लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और लड़कियों को के साथ ज़ना करने वाला ये ग्रुप है, और उसका इस्तेमाल करके इनकी आदत है ऐसे फेंकना। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले ये रजब भट्ट के कज़न का सलमान का केस चला था और उसका कुछ नहीं बना था। उसने किस तरह जनाब उसको यूज़ किया और जब उसको उसने छोड़ा और जनाब उसने उससे शादी करना चाहिए वो आयशा जट ने, तो इन्होंने किस तरह पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल करके और अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके, बड़े वकील करके, और किस तरह जनाब उसको प्रेशराइज करके उसके ख़िलाफ़ मुहिम चला के उस बेचारी का कुछ बना नहीं है और वो इस्तेमाल होके वो पड़ी है और उसके कज़न इस्तेमाल करके उसको छोड़ दिया। और न जाने उसके बाद उसने किस किस लड़की को जो है वो यूज़ किया होगा। और उसके बाद जो रजब भट्ट के रेगुलर व्यूवर्स हैं वो आपको याद होगा, रजब भट्ट की किस्से कहानियाँ तो आपके सामने है ना, जो उसके अफेयर्स हैं वो माना भी है आपने। उसका जो दोस्त हैदर है, क्योंकि देखिए मेरा मीडिया फील्ड से ताल्लुक़ है तो मैं हर चीज़ से अप टू डेट रहता हूँ। मैं इसके व्लॉग्स भी देखता हूँ जस्ट फॉर लर्निंग के चल क्या रहा है, ये क्या लोगों को दिखा रहा है, क्योंकि नंबर 1 है ना, लोग इसको फॉलो करते हैं और इसका एक कल्ट बन चुका है। जो कि रेहान तारिक के प्रोग्राम में के अंदर, मैं बाकी चीज़ें आता हूँ डिटेल के साथ, जो चीज़ें शेयर डिस्कस करना चाहता हूँ उनकी तरफ भी आता हूँ। ये जो रेहान तारिक के अंदर इसने कहा कि मैं 35 मिनट कुछ भी दिखा दूँ, मैं 35 मिनट जनाब कोई मैसेज दे दूँ, कोई नात पढ़ दूँ, कोई इनको लॉलीपॉप दे दूँ, ये 35-40 मिनट मेरा व्लॉग देखेंगे। मतलब इस हद तक इसने एक अपना कल्ट बना लिया। मतलब ये उनको स्याह दिखाए वो देखेंगे, ये उनको सफ़ेद दिखाए ये देखेंगे, यानी कि ये गलत दिखाए सही दिखाए ये जनाब वो देखेंगे। ये इस चीज़ से हमने निकलना है कि जनाब ये अगर गलत दिखाया तो इसका बॉयकॉट करना है। जैसे कि कल इसने इसकी 3री एनिवर्सरी थी, यूट्यूब चैनल बनाए हुए 3 साल हो गए, तो इसकी वॉट लगी हुई थी, इसके सब्सक्राइबर गिरे, जैसे कल भी मैंने आपको अपडेट किया। और उसके बाद इसकी शर्म की इंतहा देखें कि ये किस तरह सेलिब्रेशन कर रहा है, और सारी चीज़ें मैं रखता हूँ आपके सामने। तो नाज़रीन ये ज़ानियों का ग्रुप है, इनको आपने सबक सिखाना है, मेरा साथ देना है, इनका बाइकआउट करना है आप सब ने। ये मतलब मैं मिसाल ले रहा था हैदर की, जिस तरह वो अपने व्लॉग्स के अंदर बोलता था मम्मा ये हैदर आज डेट पे जा रहा है। आपको याद होगा इसके पुराने व्लॉग्स निकाल के देखें, पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो ये बड़े फ़ख्र से कहता था कि भाई क्या बात है भाई, आज डेट पे जा रहा है, आज मेरी गाड़ी लेकर जा रहा है डेट पे। तो ये इनकी मेंटल लेवल है, इनकी सोच ये है कि जनाब ये लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और ज़ानियों का ये ग्रुप है।
میری مائیں بہنیں مجھے پتہ ہے یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں، تو اسی لیے ان کی اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کس طرح کی نہایت اور گھٹیا قسم کے لوگ. اور ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ بڑی دھیان سے آپ نے چیز سنی ہے، یہ جو کرتے ہیں نا صدقہ خیرات، غریبوں کی ہیلپ، یہ پراپر ایک بزنس ماڈل ہے. اس کو سمجھنا ہے آپ نے. ویڈیو آج لمبی ہو جائے گی، اینڈ تک دیکھنی ہے آپ نے. مطلب فار ایگزامپل یہ جس سمپتی گین کر کے یہ ٹک ٹاک لائیو سے جو کماتے ہیں کہ جناب میں تو ٹک ٹاک لائیو کا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر بانٹتا ہوں، یہ بزنس ہے. یہ دکھاتے ہیں کہ جناب اگر 5 لاکھ انہوں نے لگا دیا نا تو اس 5 لاکھ کو دکھا کے انہوں نے جو ہے وہ 40 کروڑ کمانا ہے، انہوں نے 35 کروڑ کمانا ہے، انہوں نے جناب میری 35-40 لاکھ اس کے بدلے میں کمانا ہے کہ جناب ہم تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اور یہ سمپتی گین کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کا. ایک پورا بزنس ماڈل ہے. لوگ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ریحان طارق کا پوڈ کاسٹ سب نے دیکھا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ریحان طارق وہ بات بدل گیا کہ وہ مرشد سے، یعنی کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، وہ انٹیریئر منسٹری اس طرح کے کام دیکھتی ہے. جناب ہمیں این او سی لے دیں، ہمیں کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، اور جس میں یہ فاؤنڈیشن، ویلفیئر فاؤنڈیشن. تو یہ جب ویلفیئر فاؤنڈیشن اس طرح کے ادارے بن جاتے ہیں، این جی اوز بن جاتی ہیں، تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں لاگو ہوتا. ان کے آڈر ضرور ہوتے ہیں تھوڑے بہت نارمل، وہ بھی لے دے کے آڈر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں کرپشن جو ہے یا جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. یعنی کہ ادارے جو اس کا حساب نہیں مانگتے. وہ جو فاؤنڈیشن چل رہی ہوتی ہے، جو انہوں نے ایک میکانزم بنایا ہوتا ہے، اس کا ایک آڈر ضرور ہوتا ہے، وہ میرے خیال سال بعد ہوتا ہے. تو وہ یہ مینیج کر لیتے ہیں. تو یہ ایک پراپر یعنی کہ ایک بزنس ماڈل ہے. اس کے اوپر نہ جائیں گے جناب واہ واہ رجب بٹ تو غریبوں کی مدد کر رہا. وہ کیا سال میں 2 بار 3 بار بیچاروں کو 5-5 ہزار کا ایک غریب فیملی کو راشن دے دیا، اور اس کو یہ ہر بار اپنے ولاگ میں جتاتے ہیں جناب میں خالی نہیں جانے دیتا، میں خالی نہیں جانے دیتا، میں خالی نہیں جانے دیتا. تو یہ پراپر آپ نے سمجھنا ہے. یہ کلٹ ہے، اور لوگوں کو یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ان کو میرا ساتھ دیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جناب سوشل میڈیا کی کتنی پاور، اور لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے جو کلٹ ہیں جس کو غرور اور تکبر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں اپنے ولاگس میں کر چکا ہے. جناب میں ولاگس بنا دوں، اور جناب میری اس کا کوئی جو ہے وہ 35-40 منٹ تو لوگ دیکھیں گے، مجھے کوئی بھار نہیں ہے ویورشپ کا. یہ لوگ اب آتے ہیں اصل معاملات کی طرف. کل ایک خبر چلی، سب سے پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ جناب جو ایمان ہے وہ واپس آ گئی ہے. اس طرح کی ویڈیوز چل رہی تھی یہ کہ ایمان واپس آ گئی ہے. کنفیوز کیا گیا. ایمان کوئی واپس نہیں آئی، کوئی صلح نہیں ہوئی. حالانکہ رجب بٹ کا جو پرسوں کا ولاگ تھا اس میں وہ بتا دو کہ جناب ایک نوٹس سرو ہوا ہے، باقی جو ایز پر لا ہے، یعنی کہ ان کا جو وقفہ ہوتا ہے، ان کا جو گیپ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ان کو نوٹس سرو ہو جائیں گے. اور اس میں کسی کی انہوں نے بات نہیں مانی. یہ بھی اس نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جناب کسی کی اب بات مانوں. 2 گھر نہیں رکھ سکتے، اور میں منافقت کا رشتہ نہیں چلا سکتا. اب آپ نے ایک بات سمجھنی ہے، کل یہ کنفیوژن کریٹ کی گئی. مطلب پری پلانڈ جو ہے وہ پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا کہ ایمان واپس آ گئی، اور کچھ یوٹیوبرس ولاگرس نے یہ ولاگس بنائے کہ رجب اور ایمان کی صلح ہو گئی ہے اور وہ واپس آ گئی ہے. پیسہ چلا کے انہوں نے پیڈ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ویورشپ کے لیے چلا دی کہ ٹھیک ہے جی ہماری اس سے ویورشپ آئے گی. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اندر پیڈ بھی کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو شاہد چودھری جو کہ بہت بڑا کہہ لیں کہ ٹاؤٹ ہے پولیس کا، اور وہ ٹاؤٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے یار، کچھ بھی نہیں ہوتی. پولیس کا ٹاؤٹ ہے، اور اس نے اپنی ایک کیا کہتے ہیں ایک اپنا امیج بنایا یوٹیوبرس کو انٹرویو دے دے کے گینگسٹر اور اتنے پرچے اور بلا بلا. وہ اس کا بہت بڑا ٹاؤٹ ہے. اس کا وہ کہہ لیں کہ اسپوک پرسن ہے. وہ اس کا بیانیہ بناتا ہے رجب بٹ کا. اس نے خبر چلا دی کہ جناب وہ علامہ آصف رضا الوی ہیں، تو جناب وہ اس معاملے میں پڑ گئے ہیں. اور حالانکہ انہوں نے یہ تصدیق نہیں کی کہ صلح کروا دی ہے. انہوں نے کہا کہ صلح جیسی ہی بات ہے کہ وہ اس طرح کی ایفرٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ بیانیہ بنانے کی، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ جو وہ ویورشپ گر رہی تھی یا جو لوگ ہیٹ دے رہے تھے یا رجب کے حوالے سے جو لوگ مخالف ہو رہے تھے وہ سارے ایک بار کنفیوز ہو جائیں. تو یہ خبریں چلائی گئی کہ جناب صلح ہوگی اور بلا بلا بلا، اور اس طرح سارے بلاگرز کے. حالانکہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. کوئی وہ پرانی ویڈیوز چل رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ وہ سردی کی جیکٹ شکٹس پہنی ہے. اب تو موسم نہیں ہے، جب میں بھی ٹی شرٹ پہن کے بیٹھا ہوں، حالانکہ رات بارش بھی ہوئی ہے تو موسم بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ناظرین کام کنفیوژن کریٹ کی گئی. اور اب آتے ہیں جو اصل حقائق اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں. میں نے شروع کیا تھا تو یہ ٹک لوگوں نے سبسکرائب کیا، لوگوں نے پیار دیا، اور آج 3 سال پورے ہو گئے ہیں. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں 11,000 بندہ انسبسکرائب کر گیا. یہ انسبسکرائب کر کے آپ نے ادھر کمنٹ کرنا ہے.
اس کو پتہ چلے کہ یار کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. اور اسی کے اوپر اسی چیز کو کور کرنے کے لیے اس نے پھر ایک اور ویڈیو بنائی اور سمپتی لینے کے لیے اور ایموشنز اور ایکٹنگ وہ پوری کر رہا ہے. آپ کو نظر آئے گی ایکٹنگ, وہ آپ نے دیکھنا ہی دیکھیں. کی ریکویسٹ ہے کہ میری اس ساری اپڈیٹ کو پازیٹیو لیجیے گا, کوئی اس کو نیگیٹو والی سائڈ پہ مت لے کے جائے. یہ وہ واحد لڑائی ہے جو میں نہیں لڑنا چاہتا. اچھا, یہ وہ واحد لڑائی ہے کہہ رہا ہے کہ جو میں نہیں لڑنا چاہتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس لڑائی کے اندر میرا نقصان ہے, اس لڑائی کے اندر میں جیت نہیں سکتا, کیونکہ اس لڑائی کے اندر یہ بندہ غلط ہے. اور اس کے بعد یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں جناب یہ یعنی کہ وہ اس ٹاپک کو کلوز کرنا چاہتا ہے. جیسے کل میں نے بات کی تھی نا کہ اگر آن اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ ایمان نہ لگاتی, وہ جس کے اوپر انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ جناب انہوں نے کیوں ایمان نے سٹوری لگا دی, جیسے میں نے آپ کو مثال دی نبیہہ والی, اور پھر یہ جو نوٹس اس نے سٹوری کے اوپر لگایا اور اس کے اوپر پورا ایک واویلا مچا اور ان کو دینے پڑ گئے. یعنی کہ ان کو تھا کہ یار یہ نہیں لگائیں گے اور اس کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ طلاق دے دیں گے ہم اور پتلی گلی سے نکل جائیں گے اور کسی اور لڑکی کے ساتھ ہم چکر چلائیں گے, فیم کے لیے کوئی اور شادی کریں گے اور جناب ویورشپ کے لیے ایک اور ہم جو ہے وہ ساری چیزیں کریں گے. اب اس کے بعد ناظرین ہم ایک تو چیز یہ اس کی والدہ کا بھی اس کے اوپر بیان آیا, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب بے شرمی کے انتہا دیکھیں, یہ دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں. یہ اب یہ اس کے اوپر سانگ کے اوپر مجھے نہ آ جائے, یہ سیلیبریشن چل رہی ہے. یہ جو ڈیورس نوٹس ہے اس کے بعد جو ہے وہ کیک کٹنگ کی سیرمنی, آپ کے سامنے ساری ویڈیوز. یعنی کہ بے شرمی اور خوشی اتنی ہے. ایک طرف ایک بیٹے کی ماں ہے, اس کو ایموشنل ہرٹ کر کے اس کے جذبات کے ساتھ کھیل کے ڈیورس نوٹس سرو کر کے, اور جناب یہ کیک سیرمنی کر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, اس کو اتنا دکھ ہے. اور دوسری طرف یہ ایموشنز والی ویڈیوز بناتا ہے, جناب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, میں لٹ گیا, مر گیا, میں نہیں کر سکتا. پورا پوڈ کاسٹ جو آپ کو پتہ ہے ریحان طارق کو اس نے جو اسپیشل اپنے گھر بلا کے دیا, اس میں بھی اس نے اپنے گیت گوائے اس سے پہلے, اور ریحان طارق نے جناب اس کی تعریفوں کے پل باندھے اور یہاں سے اس نے سفر شروع کیا, بلا بلا. میں ویڈیو نہ لمبی ہو جائے اس لیے تھوڑا مختصر کر دیتا ہوں. تو اس کے اندر دو چیزیں مین اس نے ڈسکس کی. ایک تو پتلو کو ڈرانا تھا کہ جناب آپ کی فائلیں اور ثبوت میں دے رہا ہوں, اور تیسرا اس نے ایمان کو طلاق والا وہ پورا ایک بیانیہ بنانا تھا. تو یہ نازک کام ان کی اصلیت ہے. اب آتے ہیں, یہ خوشیاں منا رہے ہیں, حالانکہ یہ فار ایور والے انہوں نے جو ہے وہ سائن کیے تھے, اگر آپ کو نظر آئے, یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے. انہوں نے دستخط کیے تھے جناب شادی کے اوپر, جس دن ان کی شادی تھی, رخصتی تھی, کہ جناب وہ کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ رہیں. اللہ کرے یہ ہمیشہ ساتھ رہیں, آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے اور یہ جناب جو طلاق والا معاملہ یہ ٹل جائے. اب نازک کام یہ تو چیز, اب حالانکہ یہ کہہ بھی رہا ہے, ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اس دن اس نے کہا کہ یہ ویڈیو بنانے کے بعد جب اس نے کہا کہ جناب وہ ساری چیزیں اس نے ایکسپلینیشن دی, جب ایمان نے اب ڈیورس نوٹس انسٹا کی سٹوری پہ لگایا, اس دن اس نے ایک میسج بنایا اور اس نے کہا کہ جناب اب جو ہے میں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں کروں گا. اس کی منافقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پاکستان کا نمبر 1 یوٹیوبر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نمبر 1 منافق بھی ہے. تو آپ نے اس نے کہا جی سوشل میڈیا کو میں ڈسکس نہیں کروں گا, اور رات پھر گفٹنگ کے چکر میں, اور لوگ تاکہ سننے کے لیے آئیں اور جناب میری براڈ لوگوں سے بھری رہے, براڈ کھول کے لائیو بیٹھ کے اور پھر ایمان کو ڈسکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے یار, بات کروں کیا ہو گیا, پھر ڈسکس کر رہا ہے بس یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا نصیب نہیں کرے. شی از ناٹ اے بیڈ گرل, لیکن ہاں جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں نا وہ کچھ اچھے خاص نہیں ٹھیک. اچھا, کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکی ٹھیک ہے, وہ لڑکی غلط نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ رہا ہے. ہم اندازہ لگا رہے ہیں, اور کہہ رہا ہے کہ مطلب اعتراض اس کو یہی ہے کہ یار پہلے جو ہے وہ شوہر کا گھر ہوتا ہے. بھائی آپ اس کو پہلے شوہر کا گھر ہوتا ہے تو اس کو شوہر والے گھر میں رکھیں نا, اس کے اپنے والدین کی مرضی, اپنی بہن کی مرضی تو نہ اس کے اوپر تھوپیں کہ جناب نہیں آپ نے جو ہے وہ تابع داری کرنی ہے میری بہن اور میرے والدین کی, جو کہ اس لڑکی کے اوپر فرض نہیں ہے. تو یہ بڑی غلط بیانیاں ہیں, یہ ایک بیانیہ بنا کے آپ لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے, تو آپ نے اس کنفیوژن کے اندر نہیں آنا. اب آتے ہیں اس کے ڈیورس نوٹس کے بعد پھر اس کی ایمان کی والدہ کا بیان آیا, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حاوی ہونے کی کوشش کی ہے. صرف پیسہ آ جانے سے آپ کسی پر ایسے کسی کو ڈیگریڈ یا کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے ہیں. جو مانڈو اگر بار بار آپ نا ان کو حضرت علی کے قول سناتے ہیں, حضرت امام جعفر کے قول سناتے ہیں کہ جب رجب غلط کر رہا تھا, آپ تھے نا اس وقت اسلام آباد میں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, تب آپ نے اس کو کوئی قول نہیں سنایا کہ یہ کتنی غلط, یہ بدکاری کس قدر غلط ہے, ٹھیک ہے.
اور ابھی جب وہ دبئی تھا تب بھی آپ اس کے ساتھ تھے, تبھی آپ نے اس کو کوئی کال نہیں سنایا. اب آپ سارے پہلے رجب خود مل کر اس نے چاہا کہ اون پہ سارا گیم ڈالے اور ایمان کو چھوڑ دے, اور نام کیا لگے جی اون کی وجہ سے میں نے ایمان کو چھوڑ دی. اب آپ دوست جو سے ہیں نا وہ ٹک ٹاک پہ لائف پہ بیٹھ کے تو ان کو کہہ رہے ہیں تھوڑا سارا کرو, دیکھو فلاں کرو. اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو پوڈ کاسٹ میں بار بار آ کے کہتا رہا ہے کہ میرا جو ہے, میں تو میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میرا بھانجا جو سے اپنے گھر چلا جائے اور میری بہن اپنے گھر چلی جائے. اس نے اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے 2 دفعہ رجب کو کال کی. اب آپ کہتے ہیں جی رجب کو کال کر لے, کچھ نہیں ہوتا. تو اس وقت اس نے کی تھی, تب آپ کے دوست نے. اب آپ کو سمجھ آئی. دیکھیں میں بھی کچھ چیزیں انالائز کرنے کے بغیر آیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا. حالانکہ اس نے پوڈ کاسٹ طلاق دینے کے لیے کی, پورا بیانیہ بنایا, اور آن نے جو پوڈ کاسٹ دیا تھا ریحان طارق کو, وہ پوڈ کاسٹ اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا. تو اس نے وہ پورا ایک سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ وائرل ہے ریحان کا اور آن کا وہ پوڈ کاسٹ دیکھا بھی کرنا تھا. تو آن نے وہاں پہ بیٹھ کے وہ ساری چیزیں یعنی کہ کوشش کی کہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بیانیہ بنایا, جو اس نے جھکنے کی کوشش کی, کال کرنے کی کوشش کی. اس نے وہاں پورا کہا کہ یار میں تو چاہتا ہوں کہ جائے, اور اس نے پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کے بیچارے نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ بھائی میں تو بے بس بیٹھا ہوں, میں تو چاہتا ہوں کہ میری بہن کا گھر بس ہے. لیکن اس نے اسی پوڈ کاسٹ کو بھی مطلب سارا بلیم گیم کر کے آن کو کر کے اس نے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش. اب جو ایمان کی والدہ نے بات کی ہے کہ یہ کال صرف ان کو تب یاد آتے ہیں جب یہ ننگے بڑے بڑے گھر لے کے ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں ننگے ایک دوسرے کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں, تب ان کو مولا علیہ السلام کا کال نہیں آتا یاد, یا جب یہ بدکاریاں کر رہے ہوتے ہیں, جب یہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مولا علی علیہ السلام کو منافقوں سے کتنی نفرت ہے, اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن ہیں وہ زیادہ منافق ہی تھے, منافقین تھے. تو حالانکہ یہ مولا علی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, اور ان کی حرکتیں آپ چیک کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور ساری چیزیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے چینل کو آپ انسبسکرائب کریں, اس کا جو کلٹ ہے, اس کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملائیں یار, تاکہ اس کو آئیڈیا ہو کہ یار میں کر کیا بیٹھا ہوں, اور باقی لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائے اس کو. کون کون میرا ساتھ دے رہا ہے اس ساری مہم کے اندر. اب آپ لوگوں کو کچھ چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی کہ مارکیٹ میں ایکچوئل میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ باقی لوگ ویورشپ کے لیے سارے صلح صفائی معاملات یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں. تو اب آپ نے جا کے جو ہے یہ کلٹ توڑنا ہے. اگر رجب فیملی سے کوئی بات سن رہا ہے تو بھائی غلط کو غلط کہتے ہیں, صحیح کو صحیح کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ اب آپ اس کے فین ہونے کے چکر میں وہ آپ کو جو بھی سبز باغ دکھائے, اور اس طرح کے یار ہم آئیڈیلز ہیں. مطلب ہماری یوتھ کے آپ اندازہ لگائیں, ہمارے نوجوانوں کے, ہمارے آنے والے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں, یہ زانی ان کے آئیڈیل ہوں گے. یہ زنا کرنے والے یہ 2 نمبر منافق قسم کے اور عقل سے پیدل لوگ, ان کو پتہ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ایک طرف ڈیورس نوٹس بھیج رہے ہیں, دوسری طرف انجوائے کر رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہوں گے. ہمارے بچے, ہمارے آنے والی یوتھ یا اس وقت نوجوان نسل ان کو فالو کرتی ہے یار. انسبسکرائب کریں, ہلا کے رکھ دیں اس کو. اب میں ذرا اس کے خلاف کمپین کر رہا ہوں. کمنٹ سیکشن کے اندر آپ لوگوں نے بتانا ہے کون کون میرے ساتھ کھڑا ہے, تاکہ میں مزید اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کے جو ایک پورا پریشر گروپ کہہ لیں کہ ہمیں بنانا چاہیے. اس طرح کے کوئی بھی ایشو ہو اس کے ساتھ ہم ایک فیملی کی طرح ان کا ساتھ دیں. ہم مطلب آپ لوگ میری پوری فیملی بنے, تاکہ اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہو تو ہم کسی کے ساتھ ظلم ہو زیادتی ہو اس کے ساتھ ہم کھڑے, اور اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جنگ لڑیں تاکہ ان کو انصاف مل سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.